बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ससुर के स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिल्लत में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद। सच टीवी की जानिब से कायद-ए-आज़म से रिलेटेड पूरे अशरे का इनेकाद किया गया और चूँकि आज आखिरी दिन है और मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी, मेरे साथ है अज़हर अली आब्दी साहब। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे आप? खैरियत से? सर, आज के मौजू के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए, क्योंकि सच टीवी की ये स्पेशल कवरेज, स्पेशल ट्रांसमिशन जो है उसका आगाज़ रहा है। जी, 10 दिन हमने बहुत ही अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। कायद-ए-आज़म के हवाले से ऐसे मौज़ूआत जो मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए, मुआशरे के इर्तिक़ा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और आज भी एक ऐसा ही मौज़ू है और ख़ुद कायद-ए-आज़म ने इस मौज़ू को अपनी कई तकारीर में बहुत अहम करार दिया। कायद-ए-आज़म की नज़र में दिफ़ा की अहमियत, और शुरू के दिन में जिस तरह कायद-ए-आज़म ने इसकी अहमियत मुख्तलिफ़ रेजिमेंट्स में जाके या जवानों से ख़िताब करके वाज़े की, वो हम जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक हो गया। आज के मौजू पे इन डिटेल गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में मेहमान भी हमारे साथ होंगे। उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ेंगे आज के वेदर की जानिब के। आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं कराची की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करते हैं पेशावर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, बात करते हैं क्वेटा की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -7 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -6 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 0। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ये जानिए आपने मौसम की सूरत हाल। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि जल्द से जल्द अपने मौजू पे इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जी आब्दी साहब, मेहमानों का तारुफ। जैसे मैंने कहा कि ऐसे मौज़ूआत जो माशरे की तामीर तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उन पर हम गुफ्तगू हमने की पूरे अशरे में। और आज कायद-ए-आज़म की नज़र में दिफ़ा की अहमियत, हर रोज़ हम मेहमानों की एक बेहतरीन कहकशां सजाते हैं, लेकिन आज हमारे लिए काबिल फ़ख्र है सच टीवी के लिए कि हमारी मुसल्लह अफ़वाज के बेहतरीन ब्रेन्स हमारे साथ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कर्नल अशफाक हुसैन। आप मुसल्लह अफ़वाज में आपने ख़िदमत सर अंजाम दी और फिर आपने बहुत सी इल्मी, अदबी और दिफाई हवाले से किताबें लिखी, यानी आप एक फ़ौजी भी हैं और स्कॉलर भी हैं। खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ दूसरे मेहमान एयर मार्शल अशफाक अराई साहब। आप सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ में आप बड़े अहम मकाम पर फाइज हैं और एयरफोर्स का जो थिंक टैंक है ऑफिशियल, उसका आप एक बहुत अहम हिस्सा हैं। सर, आपको भी खुशामदीद जी, हमारे साथ जनाब ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब मौजूद हैं। आप थिंकर फोरम पाकिस्तान के चेयरमैन हैं और ये भी एक हमारे इस वक्त मुल्क का एक बहुत अहम थिंक टैंक है। तो बेहतरीन मेहमानान के साथ हमारी आज की नशरियात। सबसे पहले जनाब कर्नल अशफाक हुसैन, रिटायर्ड कर्नल साहब, कायद-ए-आज़म की नज़र में मैं जब वो एज ए गवर्नर जनरल उनके मैसेजेस पढ़ रहा था तो कायद-ए-आज़म बड़ा सोच समझ के मुनासिब और बड़े मुख्तसर अल्फाज इस्तेमाल करते थे। दिफ़ा की अहमियत जो आपने बयान की। देखिए सर, कायद-ए-आज़म के हवाले से उन्होंने दिफ़ा के लिए जो कुछ भी कहा उस पर बड़ी एक अहम बात यह है कि उनकी वकालत की तो बड़ी शोहरत है जी कि वो बड़े ज़बरदस्त वकील थे और उनकी अदालतों की कार्रवाइयाँ वो सामने आती रहती हैं। लेकिन क्या उनको दिफ़ा के बारे में कुछ मालूमात थी? उसके लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो ख़ुद मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी, जो मैं इस आपके प्रोग्राम के लिए जब मैं रिसर्च कर रहा था ज़रूर, तो मैंने ये निकाला
کہ 1925 میں جی جی انگریزوں نے یہاں پر ایک اکیڈمی قائم کرنے کا فیصلہ کیا. جی جی اس سے پہلے ہمارے لوگ اگر کوئی سلیکٹ ہو بھی جاتے تھے تو وہ سینڈرس اکیڈمی جایا کرتے تھے انگلینڈ میں. جی جی بٹ ان 1925 انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پر کوئی اکیڈمی ہونی چاہیے. اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی اور اس کمیٹی میں قائد اعظم جو تھے محمد علی جناح وہ اس کمیٹی کے چیئرمین تھے. صحیح. اور ایک سیٹھنا اور ایک بریگیڈر نہیں تھے, زوراور سنگھ جی جی اور موتی لال نہرو اس کمیٹی کے ارکان تھے, اور ایک میجر لمبے جو تھا وہ اس کا سیکرٹری تھا. صحیح. موتی لال نہرو نے اس بات پر اس کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا کہ اس کا چیئرمین جو ہے نا یہ ایک مسلمان کو بنایا گیا. 1925 میں. یہ 1925 کی بات ہے کہ ابھی تو پاکستان کا مطالبہ بھی نہیں ہوا تھا, جی جی لیکن جو ہندو کی ذہنیت تھی وہ اشکار تھی, اس وقت بھی تھی. صحیح. تو بہرحال قائد اعظم نے باقی ارکان کو ساتھ لے کے انگلینڈ گئے بائی شپ. جی 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 آپ دیکھیں کتنا لمبا سفر تھا ان دونوں بائی شپ جو ہے, اور 6 دنوں تک انہوں نے برطانیہ کے مختلف فوجی اداروں کا معائنہ کیا جی جی اور ان سے بریفنگ لی. صحیح. وہاں سے وہ فرانس گئے. 3 دن تک انہوں نے فرانس کی جو مختلف ٹریننگ اکیڈمیز, ملٹری ٹریننگ اکیڈمیز, ان کا انہوں نے جی جی مطالعہ کیا, معائنہ کیا. وہاں سے وہ کینیڈا گئے. جی کینیڈا کے فوجی اداروں کا معائنہ کیا. کینیڈا سے ریاستہائے متحدہ امریکہ گئے. صحیح. اور ان کے جو فوجی ادارے تھے ان کا معائنہ کیا. وہاں سے پھر واپس انگلینڈ آئے, اور انگلینڈ آ کے انہوں نے اس کمیٹی کا اجلاس طلب کیا کہ ادھر ہی ریکمنڈیشن کو فائنلائز کرتے ہیں. صحیح. وہ غالباً اس میٹنگ کے دوران کچھ مزید شک پیدا ہوئے, تو اس کے لیے دوبارہ فرانس گئے. اچھا. اور پھر وہاں 3 دن تک جو ہے نا ان کے مختلف اداروں کا انہوں نے معائنہ کیا, اور اس کے بعد آ کے انہوں نے ریکمنڈیشن لکھی. تو اب انہوں نے جو ریکمنڈیشن لکھی, دیز آر ویری سالڈ ریکمنڈیشن, چونکہ اس سے پہلے بھی مختلف کمیٹیاں بنی تھیں, لیکن وہ جو تھی نا وہ ان کے سربراہ جو تھے نا وہ انگریز ہوتے تھے. صحیح صحیح. تو انگریز جو تھے وہ پریجوڈس تھے اگینسٹ دی انڈینس. صحیح صحیح. وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ اس قابل نہیں ہے کہ آفیسر کارڈر میں شامل ہو سکیں. صحیح صحیح. تو جب وہ اس اپروچ کے ساتھ لکھتے تھے جی تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جو لکھا جاتا تھا اس کے اندر زور نہیں ہوتا تھا. اور اس سے پہلے پھر انہوں نے ایک اسکیم شروع کی تھی امپیریل کیڈٹ کور, اور وہ ناکام ہو گئی. جی جی. وہ اس لیے ناکام ہو گئی کہ وہ لوکل کو ایک تو لفٹ نہیں کراتے تھے, جب ان کا نقطہ نظر ہی یہ تھا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ آفیسر بن سکے, تو اس لیے وہ جو ہو بھی جاتے تھے نا, جو سلیکٹ ہو بھی جاتے تھے, جیسے آپ نے تو پڑھی ہوگی کرنل محمد خان کی جو کتاب ہے بجنگ آمد. جی جی بالکل. انہوں نے لکھا ہے کہ وہ آفیسر تو بن گئے تھے, لیکن آفیسر میس میں جب جاتے تھے تو ان کے ساتھ وہی سلوک ہوتا تھا جیسے کسی اچھوت کے ساتھ. جی جی وہ بڑے بڑے اچھے انداز میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے, لیکن وہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں ایک وقفے پہ جانا ہے. یہ وہ اسٹینلے ولپرٹ نے بھی اپنی کتاب میں یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں, لیکن اس نے اس تفصیل سے نہیں لکھی. میں نے دیکھ رہا تھا 3-4 لائنز اس اتنے اہم واقعے کو دی ہیں. آپ نے بہت اچھے تفصیل سے ریسرچ کر کے یہ بات بتائی. بالکل. ہمارے آج کے موضوع پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے. اس سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھایا جائے گا, لیکن وقت ہو جاتا ہے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। हमारा आज का मौजू कि कायद-ए-आज़म की नज़र में दफ़ा की अहमियत, इस पर इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ हो चुका है। अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें या फिर हमारे मेहमानों से बात करना चाहें तो लाइव कॉल के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से बात करना चाहते हो। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। जी आबिद साहब। जी, हमारी गुफ्तगू आज कायद-ए-आज़म और दिफा जी, और जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा था कि काबिल फ़ख्र है सच टीवी के लिए ये बात कि हमारे मुसल्लह अफवाज के बेहतरीन ब्रेन इस वक्त हमारे साथ हैं। एयर मार्शल अशफाक अराइन साहब जो एयरफोर्स के थिंक टैंक के बहुत अहम मकाम पर हैं। सर, कायद-ए-आज़म जो दिफा को अहमियत देते थे और जिस तरह दिफा को वो समझते थे। जी, एक्चुअली आप देखें तो ज़्यादा हम देखते हैं कायद-ए-आज़म का पॉलिटिक्स के साथ, इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ, और दिफा के बारे में बड़ा कम बताया जाता है। जी जी। अब उनकी दिफा के बारे में, कौमी सलामती के बारे में बड़ी गहरी नज़र थी। जी जी, बिल्कुल। और वो बहुत दूर तक समझते थे। जब उन्होंने नेवी का विज़िट किया तो वहाँ उन्होंने बताया कि लीग ऑफ नेशंस जंग ना रोक सकी और ज़्यादा डिज़ास्टर हुआ वर्ल्ड वॉर 2 में। उसके बाद अब यूएनओ बन गई है, लेकिन उन्होंने कहा कि यूएनओ को हम स्ट्रेंथन करेंगे, सपोर्ट करेंगे पीस के लिए, लेकिन हम इस पे डिपेंड नहीं कर सकते। सही सही। यूएनओ कभी भी जो है ना जंग नहीं रोक सकेगी, और हमें इसके लिए खुद इंसारी चाहिए होगी। अपना दिफा हमें खुद मजबूत करना होगा। बिल्कुल। इस सिलसिले में उन्होंने जो कहा वो अब हम देख रहे हैं 70-75 साल में बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि यूएन कभी भी कुछ कर नहीं सकी पीस लाने के लिए। यानी जो कायद-ए-आज़म ने कहा वो जी एग्जैक्टली वही हुआ। दूसरा उन्होंने कहा कि जिस कौम का दिफा कमज़ोर होगा उस पर दूसरे लोग हमला करने की कोशिश करते रहेंगे, इसलिए हमारा दिफा इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई हमला करने का सोचे भी ना। तीसरी चीज़ उन्होंने कही थी कि जी आर्म्ड फोर्सेस हमारी बिल्कुल नौज़ायदा हैं अभी, इन्हें जल्द मजबूत होना पड़ेगा, और इन्हें हमेशा, इनके नंबर्स कम रहेंगे लेकिन इन्हें अपनी बहादुरी, जुर्रत और हौसले से काम लेना होगा और डिसिप्लिन से काम लेना होगा। और मेरे ख्याल में यही रहा है। आप देखिए कि इंडिया के साथ भी हमारा रेशो हमेशा 1:3, 1:4 इस तरह का रहा है। हम नंबर्स में हमेशा उनसे कम रहे हैं, लेकिन हमारे फ़ौज के सब लोग जो हैं उन्होंने हमेशा जुर्रत जी और हौसले से काम लेके, बलबले से काम लेके, और कौम ने सपोर्ट किया है हमेशा। बिल्कुल सही। तो इस तरह से उन्होंने मुल्की दिफा किया। बिल्कुल बिल्कुल सही। सर, ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब हमारे पाकिस्तान थिंकर फोरम के चेयरमैन, एक बहुत अहम थिंक टैंक। सर, मैं बाकी तो आप दिफा के हवाले से जो बयान करें, मैं एज ए गवर्नर जनरल जो उनकी स्पीचेस पढ़ रहा था तो उसमें जब फ़ौजी जवानों से आप ख़िताब करते हैं तो वो एक ख़ास, क्या वो कहते हैं, एक अल्फाज में जो एक रूह नज़र आती है और जो एक अपनायत नज़र आती है वो बेमिसाल है। स्टाफ कॉलेज से उनका ख़िताब और रिसालपुर में जो उन्होंने ख़िताब किए, ख़िताब तो बहुत जगह, और फिर इस बीमारी में वो इतनी सारी जगहों पे गए, यानी 13 माह का अरसा था, लेकिन मैं देख रहा था कि कम से कम 6-7 जगह तो ऐसी हैं जहाँ शायद इससे ज़्यादा हो खिताबात, 6-7 जगह के मैंने पढ़े। तो वो आप दिफाई सलाहियत को जितनी अहमियत देते थे आप, वो उससे नज़र आती है। देखिए जी, कायद-ए-आज़म के बारे में जो कुछ सारे इंटरनेशनल ऑथर्स ने लिखा है वो हमारे सामने है, किताबों में आ चुका हुआ है बड़ी डिटेल में कि उनमें कैरेक्टर क्वालिटीज़ क्या थी। और मेरा ख्याल है कि वो अपने ज़माने के एक मैचलेस लीडर थे, जिसमें कैरेक्टर, उनका ऑनर, उनकी अपराइटनेस, ट्रूथफुलनेस और इनडाउटेबल विल जो है, जो कहते थे कि जी मेरे आगे कोई शिकस्त या हार है ही नहीं, अगर आप अपना काम करोगे तो आपकी जो कामयाबी है वो 100% ज़रूर मिलेगी। तो ये उनका एक था, एक अपना जो एक कहते हैं केमिस्ट्री उनकी जो थी। बिल्कुल।
اب جن حالات میں پاکستان بنا جی یہ سب تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک تو جو پاکستان موومنٹ جو شروع ہوئی 1937 سے اور پھر 1940 کے بعد جو اس میں گیلونائزیشن آئی, وہ اس میں سب سے آگے کون تھے؟ وہ قائد اعظم تھے. انہوں نے اپنے جو کہ ایک ٹائم پر ہندو مسلم یونٹی کے جو ہے نا چیمپئن کہلاتے تھے, وہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے, یہ دو نیشنز ہیں, یہ ہمیں برداشت کریں گے نہیں, یہ ہمیں ضم کر لیں گے اپنے اندر. اور انہوں نے حتی الوسع کوشش کی کہ جی ہم کسی طرح ایک رہیں, لیکن جب یہ دیکھا کہ ان کی نیت بہت خراب ہے اور وہ ایک اسپین کا ماڈل کہیں دوبارہ رپیٹ نہ ہو جائے, بالکل تو پھر انہوں نے جو اس طرح کیا. بالکل صحیح. تو وہ جو پہلے جو حالات تھے جو بنا, تو ہم کہہ رہے تھے کہ پاکستان ایک میریکل ہے جو یہ بن گیا, جو ان کے آگے جو آڈز تھے وہ بن نہیں سکتا. اب کیبنٹ مشن کا لے لیں, وہ بھی ان کو موقع دیا اور وہ پھر بھی نہیں ہوا. اور پھر انہوں نے آخر میں بنگال اور پنجاب کو کیوں تقسیم کیا؟ یہی کہ جی ان کو بدل کریں اور ان کو کہیں کہ جی اب یہ بارہ نہیں کھاتا. لیکن انہوں نے کہا ہمیں موتھ ایٹن پاکستان منظور ہے, لیکن اس کے چنگل سے ہم نے نکلنا ہے. تو اب جب پاکستان جب بن گیا تو انہوں نے سیکورٹی انوائرمنٹس جب یہ دیکھے, تو ایک طرف تو انڈیا ہے جس نے کہ ہمیں تسلیم ہی نہیں کیا, اور اس نے کہا کہ 6 مہینے کی اس کو زندگی ہے, یہ تو پولیٹیکلی اکنامکلی سوشلی گر جائے گا اور مجبور ہو جائے گا, ریکویسٹ کرے گا کہ ہمیں دوبارہ لے لو اپنے انڈین یونین میں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی. اور دوسری طرف افغانستان جس نے ہمیں پہلے ریکگنائز بھی نہیں کیا, اور پھر ڈیورنٹ لائن بھی اس نے نہیں مانی, اور پھر برطانیہ کا رول وہ تو ہمیں پتا تھا جو کہ ماؤنٹ بیٹن نے اور ریڈ کلف نے جو یہ کیا. پاکستان کا بننا بھی ایک معجزہ تھا اور پاکستان کا قائم رہنا بھی ایک معجزہ. دونوں معجزے تھے. بالکل صحیح بات. تو ان خطرات کو دیکھتے ہوئے اور پھر یہ دیکھتے ہوئے کہ پاکستان جس طریقے سے یہ بنا اور جو مسائل اس نے ہم پاکستان کے لیے انڈیا نے پیدا کیے اور برطانیہ نے کیے, اس کا کھڑا رہنا بہت مشکل ہے. کیونکہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کانگریس کی حکومت ادھر NWF میں تھی, بلوچستان میں کیا سچویشن بن رہی تھی. ٹھیک ہے, تو ہر طرف جو تھی اس طرح کی فسپرس ٹینڈنسیز بڑی تیز تھیں. تو اس لحاظ سے سیکیورٹی کا ان کو ایک بہت زیادہ ایک تھی ان کے ذہن میں ایک امپورٹنس کہ کیا تھی. اور جیسے کہ میجر اشفاق نے بتایا کہ ان کو یہ علم تھا کہ سیکیورٹی کیا ہوتی ہے, ڈیفنس کیا ہوتی ہے, وہ تو اس میں یہ گزر چکے تھے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. کرنل صاحب, وقفے سے قبل میرا خیال ہے آپ وہ جو قائد اعظم کا 1925 کا ورلڈ ٹور تھا فار دا اسٹیبلشمنٹ آف ملٹری اکیڈمی ان سب کانٹیننٹ, وہ آپ نے بڑی اہم باتیں اور بڑی تفصیل سے, ہم نے تو کوئی 2-4 لائن اسٹینلے والپرٹ کی کتاب میں پڑھی تھیں اور وہ بھی کسی اور کانٹیکسٹ میں, تو آپ نے بڑی اچھی ریسرچ کی اور ہمیں بتایا. تو اس کا مطلب ہے 1925 سے پہلے بھی, لیکن 25 کے بعد تو آپ نے اکیڈمیز کا دورہ کیا, تو وہ پوری ایک جو ملٹری سیٹ اپ ہوتا ہے یا ایٹ لیسٹ جو ان کی ایجوکیشن ہوتی ہے اور ٹریننگ ہوتی ہے, اس کا پورا احساس تھا قائد اعظم. انہیں پورا مطلب ہے کہ وہ فوج کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے. آپ دیکھیں جیسے آپ نے کہا اور ابھی بڑے آصف نے بھی اس کو دہرایا ہے کہ انہوں نے اس مختصر وقت میں, یہ پاکستان کی بدقسمتی تھی کہ وہ زیادہ عرصہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکے, صرف 13 مہینے تھے, لیکن آپ دیکھیں کہ بینگ گورنر جنرل ان کے اوپر کتنی ذمہ داریاں ہوں گی. بالکل. لیکن انہوں نے اتنے ملٹری انسٹیٹیوشن کو وزٹ کیا, ایئر فورس کو انہوں نے وزٹ کیا, انہوں نے PNS دلاور کو, نیوی کو انہوں نے وزٹ کیا, انہوں نے رسالپور کو وزٹ کیا, انہوں نے آرمر بریگیڈ کو, 3rd آرمر بریگیڈ کو وزٹ کیا, اور ان سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی طرز کا واحد بریگیڈ ہو. جی بالکل. جو پاکستان بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے سرمایہ افتخار. بالکل کہا. یعنی اس وقت تک وہ صرف ایک ہی بریگیڈ تھا. آپ تو الحمدللہ ہمارے پاس 2 آرمر ڈویژن ہیں,
اس وقت سر ایک بریگیڈ کرنل تھا. صاحب وہ اب اتفاق ہے کہ آپ ہی کی بات میں پھر بریک آ گیا، لیکن ہم اس دفعہ بات آپ ہی سے شروع کریں گے. بالکل، چونکہ بریک کا وقت ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ رہے گا. بریک کے بعد ان ڈیٹیل اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بھی بڑھایا جائے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. سچ ورگ اسپیشل ٹرانسمیشن پاسبان ملت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. جی عبدالسا جی، کرنل ریٹائرڈ اشفاق حسین صاحب بات کر رہے تھے اور آپ بتا رہے تھے تاریخی تناظر میں کہ قائد اعظم وہ شخصیت تھے کہ جو دفاع کو اتنا سمجھتے تھے کہ پوری دنیا کی جو بہترین اکیڈمیز تھی 1925 میں ان کا وزٹ کرنے کے بعد جو قائد اعظم کی سربراہی میں جو کمیٹی تھی اس کی رپورٹ پر دہرادون اکیڈمی جو انڈین اکیڈمی تھی وہ قائم کی گئی. جی، اور پھر وہ دہرادون اکیڈمی سے ہمیں بہترین افسر ملے. جی بالکل. جو جنرل موسیٰ تھے کمانڈر ان چیف، جی جی وہ وہاں کے پڑھے ہوئے تھے. صحیح. جنرل یحییٰ خان جو تھے وہ وہاں کے پڑھے ہوئے تھے. صحیح. جنرل گل حسن وہ وہاں کے پڑھے ہوئے تھے. صحیح. اچھا، یہ ساری تحقیقات جو ہیں وہ ISPR کا ایک رسالہ نکلتا ہے ہلال. جی جی بڑا. پہلے وہ ہفت روزہ تھا، ابھی وہ ماہنامہ ہو گیا. صحیح. اس میں ایک بریگیڈیئر احسان محمود ہیں جی جی جو PhD ہیں جی جی اور 2 کتابوں کے مصنف ہیں. جی جی انہوں نے یہ ریسرچ کر کے اس کے اندر لکھی. اس کے علاوہ بھی ISPR کے جو مختلف سیمینارز ہوئے تو 1948 کے وار کے بارے میں مختلف سیمینار منعقد کیے گئے تھے مختلف شہروں میں. صحیح. تو مظفر آباد میں جو ایک سیمینار ہوا اس کے اندر ایک بہت بڑی غلط فہمی دور ہوئی. قائد اعظم کے بارے میں 1948 کی وار کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس وقت کا جو کمانڈر ان چیف تھا جنرل گریسی، جی جی اس کو یہ حکم دیا تھا کہ تم 2 بریگیڈ سری نگر بھیج دو. ایک راولپنڈی بریگیڈ اور ایک سیالکوٹ بریگیڈ، اس کو وہاں بھیج دو سری نگر. لیکن جو جنرل گریسی تھا اس نے ان کو ڈس اوبے کیا. یہ بالکل غلط بات. جو لوگ قائد اعظم کو جانتے ہیں، اور ابھی برگیڈیئر آصف ہارون نے ان کا ذکر بھی کیا کہ ہی واز ویری ڈٹرمنڈ، جی جی انڈومیٹیبل ول. اس جیسے آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی انہیں ڈس اوبے کرے. صحیح بات. اور وہ اس کو برداشت کریں اور وہ قائم رہے اپنی جگہ. صحیح. لیکن اس کے برعکس ہوا یہ ہے کہ وہ جنرل ڈگلس گریسی جو ہیں وہ لیٹر آن ہی واز، اس سے پہلے وہ جب یہ واقعہ ہوا ہے اس وقت وہ ایکٹنگ چیف تھے. جنرل مصوی جو ہے نا وہ چھٹی چلے گئے تھے، تو ہی واز ایکٹنگ چیف جب یہ واقعہ ہوا کہ انہیں کہا گیا کہ 2 بریگیڈ بھیجو. تو یہ ہمارا ISPR کا ایک جو سیمینار ہوا تھا مظفر آباد میں، اس میں ایک میجر جنرل وجاہت حسین تھے جی 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 جو اس وقت ADC تھے قائد اعظم کے. جی جی انہوں نے اس کا واقعہ بڑے دلچسپ انداز میں بتایا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ سب سے پہلے ایک دفعہ لندن سے ایک کتاب شائع ہوئی مشن ود ماؤنٹ بیٹن. جی جی یہ ان کا ایک پبلک ریلیشن آفیسر تھا. صحیح. اس نے یہ لکھی تھی اور اس میں اس بات کا ذکر پہلی دفعہ آیا. تو جنرل وجاہت کہتے ہیں کہ یہ میں نے جنرل ڈگلس گریسی کو بتایا کہ آپ کے بارے میں یہ چھپا ہے کہ آپ نے قائد اعظم کو ڈس اوبے کیا تھا. وہ ہنسے اور کہنے لگے کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ قائد اعظم کے ساتھ کوئی یہ لبرٹی لے سکے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ قائد اعظم ڈڈ پاس آرڈرز ٹو می، لیکن اس وقت صورتحال یہ تھی کہ بریگیڈ تھے ہی نہیں. مطلب ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ ابھی تک وہ مصروف تھے، آ رہے تھے جی 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 انڈیا سے ابھی تک آ رہے تھے. ہمیں 7500 آفیسرز کی ضرورت تھی
اور صرف 2000 آفیسر موجود تھے. ان 2000 میں سے بھی 500 جو تھے وہ انگریز تھے. صحیح. اور یہ بات پہلے سے طے کی جا چکی تھی کہ اگر انڈیا اور پاکستان میں جنگ ہوئی تو یہ جو برٹش آفیسرز ہیں they will be withdrawn from the Pakistan army as well as from the Indian army also. تو ایک تو یہ کہ جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. دوسری بات یہ ہے کہ بریگیڈ جو ہے نا وہ اپنی انٹیکٹ حالت میں تھے نہیں. سیالکوٹ کا بریگیڈ اور پنڈی کا جو بریگیڈ تھے ان کے بعد جو بھی تھوڑے بہت یونٹ تھے جی آپ کو بتایا کہ اس وقت سیلاب آئے ہوئے تھے بہت زیادہ. اچھا ہم ایک وقفے پہ جانے آپ بات کو کمپلیٹ کر لیجئے گا کہ وہ ڈسوبے نہیں تھا بلکہ جو ہمارے بریگیڈ تھے وہ سیلاب اور مہاجرین اور اس میں اتنے مصروف تھے. اور میرا خیال ہے پھر جنرل گریسی نے قائل کیا قائد اعظم کو. نہیں انہوں نے بتایا کہ تو اس کے بعد پھر ایک ڈیفنس کمیٹی بنی تھی ہیڈڈ بائی لیاقت علی خان اور ایک بڑا ادارہ انہوں نے قائم کیا انہی چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے. جی بالکل. بریک کی جانب ہم بڑھنے آج کے موضوع کے حوالے سے ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سچ ورک اسپیشل ٹرانسمیشن پاسبان ملت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع کہ قائد اعظم کی نظر میں دفاع کی اہمیت اس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اسٹوڈیو میں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. کرنل اشفاق حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ایئر مارشل اشفاق ارائیں صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. جی آپ صاحب. جی کرنل اشفاق حسین صاحب وہ ملٹری اکیڈمی کے حوالے سے. نہیں میں یہ بات کر رہا تھا کہ ایک تو یہ کہ وہ جو قائد اعظم نے جو ریکمنڈیشن دی تھی اس کے اوپر دہرادون اکیڈمی قائم کی. جی جی جی. لیکن اس کے علاوہ میں یہ بات کر رہا تھا کہ آئی ایس پی آر کے زیر اہتمام جو مختلف سیمینارز ہوئے اس میں اہم ترین سیمینار جو ہے وہ مظفر آباد میں ہوا اور اس میں یہ غلط فہمی قائد اعظم کو ڈگلس گریسی نے ڈسوبے کیا تھا یہ دور ہوئی. تو آئی ایس پی آر کا اس لحاظ سے بڑا رول ہے کہ انہوں نے بحثیت ایک تنظیم اپنے آپ کو منوایا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ان کا ابھی جو ایک ڈرامہ ابھی چل رہا ہے ابھی شروع ہوا ہے صنف آہن, اس میں انہوں نے مختلف بیک گراؤنڈ سے جو ہے نا وہ لڑکیاں اٹھائی ہیں لیکن ان کو آئی ایس ایس بی لانے سے پہلے ان کے جو معاشرتی حالات ہیں وہ چیز خوبصورتی کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں وہ اور کہیں بیان نہیں کیے گئے. تو اسی طرح سے اب ایک اور ڈرامہ ان کا شروع ہوا ہے وہ لوگ جو بچھڑ گئے. صحیح. یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے کہ 71 کے بعد کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کرتے. صحیح. لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آئی ایس پی آر نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ بھئی ان سے بات تو کرو. صحیح بات. بالکل ٹھیک ہے ہم سے الگ ہو گئے ہیں لیکن وہ ہیں تو ہمارے بھائی نا. مسلم برادرہڈ اپنی جگہ پہ ہیں. تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو ہے نا کھیل کھیل میں جی اور وہ پوری انفارمیشن واقعی وہ آئی ایس پی آر اور جس طریقے سے ہماری مسلح افواج عوام سے رابطہ رکھتی ہیں اور آئی ایس پی آر کا بھی رول اور مسلح افواج کے دیگر اداروں کا بھی رول اس میں بہت ہے. ایئر مارشل صاحب ہماری ایئر فورس کی سپرمیسی تعداد میں اکوپمنٹ میں جہازوں میں کم ہونے کے باوجود انڈیا پر جو رہی تھرو آؤٹ میرا خیال انکویشنیبل ہے. اس کو نہ ماننا بڑی زیادتی ہوگی. کہتے ہیں آپ اس کو بتائیے کہ ظاہر ہے کہ مین بیہائنڈ گن ہوتا ہے جو ہیومن ریسورس ہے اور جو جوان ہیں اور لوگ ہیں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں کہ قائد اعظم کا جو رسال پور کا جانا اور وہ جو ایئر فورس کے آفیسر سے خطاب کہتے ہیں اس سے ایک ایسا طرز جو ہے وہ متعین ہو گیا کہ پھر ایئر فورس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اس کے بعد. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک تو قائد اعظم کی ویژن دیکھیے کہ انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جی
ایئر پار جو ہے بڑا امپورٹنٹ رول جی پلے کرے گا بہت بہت اچھا خطاب تھا ان کا. اور انہوں نے کہا تھا کہ جی پاکستان ایئر فورس مسٹ بیکم اسٹرانگ اینڈ سیکنڈ ٹو نان, کہ یہ دوسرے نمبر پہ نہیں ہو سکتی, بالکل ان کو پہلے نمبر پہ ہی ہونا ہوگا. صحیح. ایئر مارشل اصغر خان اس وقت اکیڈمی کے کمانڈنٹ تھے, تو میرے خیال میں ان پہ بھی اس کا اثر ہوگا. بالکل. دوسرا وہ اسی اکیڈمی سے تعلیم یافتہ تھے جو قائد اعظم نے قائم اسٹیبلش کی تھی دہرادون میں. صحیح. تو اس لحاظ سے ایئر فورس نے میرے خیال میں جو قائد اعظم کا آپ یوں کہہ لیں حکم تھا اس کو ہمیشہ فالو کیا. اب دیکھیے ہم نمبرز میں ہم ہمیشہ کم تھے, جی بالکل, اس کو ہم نے کمپنسیٹ کیا ٹریننگ سے, اپنی اسٹریٹجی سے, ٹیکٹک سے. اور 65 وار میں آپ دیکھ لیجئے, 71 وار میں, بعد میں یہ 27 جی جی کمال. جی بالکل 27 فیبروری والا دیکھیے. جی جی. پھر آپ یہ دیکھیے کہ افغان وار میں جی ہم نے تقریباً 1 درجن جہاز گرائے تھے رشین, ہمارا اپنا تو کوئی لاس نہیں تھا. بالکل. پاکستان ایئر فورس وہ واحد ایئر فورس ہے جس نے اسرائیلی ایئر کرافٹ گرائے ہوئے ہیں, بالکل صحیح. اور ہمارا اپنا کوئی لاس نہیں ہے اسرائیلی ایئر فورس کے ہاتھوں. صحیح. تو پی ایف نے لائک ادر سروسز, پی ایف نے ہمیشہ اپنے رول پہ, اپنے پروفیشن پہ فوکس کیا ہے, اور اسی چیز پہ جو ہے نا زور دے کے ہمیشہ آگے بڑھتے رہیں اور اپنا کردار نبھایا ہے ہر جنگ میں, ہر موقع پہ. بالکل. اگر آپ اس کے علاوہ بھی دیکھیے کہ قائد اعظم نے اس وقت یہ کہا تھا کہ خود انحصاری چاہیے ہمیں اپنے ڈیفنس میں. بالکل. تو اب F-17 اگر آپ دیکھیں تو یہ خود انحصاری کا ایک بڑا اچھا نمونہ ہے. کیا بات ہے, کہ واقعی. اب ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں, جی جی, اور اپنے نمبرز بھی پورے کر رہے ہیں, اور اپنی ضروریات بھی پوری کر رہے ہیں اس کے ذریعے. کیونکہ اب سب کو پتہ ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں باہر سے اویلیبل نہیں ہیں. بالکل صحیح بات. تو یہ خود انحصاری کی ایک بہت اچھی مثال ہے, اور یہ ایک بہت کامیاب تجربہ ہے جو ایئر فورس نے کیا ہے. اور پاکستان ایئر فورس دنیا کی واحد ایئر فورس ہے جو ایک جہاز بنا بھی رہی ہے. زبردست. ورنہ ملٹری انڈسٹری علیحدہ ہوتی ہے, جی جی. فورسز ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں جی. اور ابھی یہ ریسنٹ واقعے نے جیسے آپ نے ذکر بھی کیا, مشہور ابھی نندن کا واقعہ, اس میں تو بالکل ہماری ایئر فورس کی سپرمیسی بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ اس پر مہر لگ گئی. جی انہوں نے رات کے وقت حملہ کیا تھا. جی جی. درختوں کو نقصان پہنچا کے ایک وہ مار کے چلے گئے. جی جی جی. ہم نے دن کے وقت کیا, جی جی, جواب دن کے وقت دیا, بتا کے دیا تھا. اس سے پہلے ISPR نے جہاز کو گرتے اور پائلٹ کو جو ہے چھلانگ مارتے ساری دنیا نے دیکھا. یعنی کوئی اس میں چھپی ہوئی بات نہیں تھی. بریگیڈیئر صاحب, میں ایک تو چلیں اس وقت حالات بہت خراب تھے, اور قائد اعظم نے جہاں پوری قوم کو حوصلہ دیا وہاں ملٹری کو بھی دیا, یعنی اس کے تینوں ونگز کو, آرمی, ایئر فورس, نیوی. میں قائد اعظم کا نا ایک میسیج پڑھ رہا تھا, انہوں نے پنڈی آنا تھا فوجی جوانوں سے ملنے کے لیے. تو ظاہر ہے پاکستان بننے کے بعد طبیعت تو ان کی خراب تھی, اور ان کے علاوہ شاید ان کا ڈاکٹر ہی جانتا تھا کہ وہ چند مہینوں کے مہمان ہیں. اس میں بیمار ہونے اور ان جوانوں سے خطاب نہ کرنے کا جو ایکسپلین کیا نا قائد اعظم نے, وہ ان سے نا محبت کو ڈپکٹ کرتا ہے. اور اس میں قائد اعظم آپ جانتے ہیں نہ تقریر میں نہ تحریر میں ریپیٹ نہیں کرتے تھے کوئی بات, لیکن اس میں نے دیکھا 2 یا 3 دفعہ انہوں نے ریپیٹ کی بات کہ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ بیماری کی وجہ سے میں آپ جوانوں سے ملنے نہیں آ سک رہا, اور میں پیغام بھیج رہا ہوں, اور میں جیسے ہی ٹھیک ہوں گا میں آؤں گا. اور پھر ظاہر ہے وہ قائد اعظم کی تقاریر ترتیب سے ہیں, تو اس کے پھر فوراً بعد ہی کہیں ان کا وہ آئے پنڈی اور انہوں نے خطاب کیا. دیکھیں نا جی کہ یہ آپ اس انسان کی آپ سوچیں کہ وہ کس پیمانے کے تھے کہ وہ ٹرمنلی ال جو ہے ٹی بی کے مریض, ڈاکٹروں نے ان کو بتا دیا تھا کہ آپ کے لیے چلنا پھرنا مضر ہے. بالکل. اس کے باوجود وہ 1940 کی بات کر رہا ہوں جو ریزولوشن کی جب وہ ٹریول کر رہے تھے لاہور, تو اس وقت سے وہ بیمار تھے, لیکن انہوں نے اپنے ڈاکٹر کو کہا کہ یہ بیماری کسی اور کو پتہ نہ چلے, کہ دشمنوں کو پتہ چلے گا تو اس کا فائدہ اٹھائیں گے. اور وہ بات سچ ہوئی کہ جب وہ فوت ہو گئے
सितंबर 11 सितंबर 1948 को, तो माउंट बैटन ने कहा कि अगर मुझे ये पता होता कि उनको इस तरह की एक महलिक बीमारी है और उनकी ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है तो मैं पार्टीशन को डिले कर देता, और अगर ये ऐसा होता तो पाकिस्तान वजूद में ना आता। ये सिर्फ उनकी ही एक इंडोमिटेबल स्पिरिट और फोर्स थी जिसकी वजह से ये पाकिस्तान कायम हुआ। तो अब वो जो है उन्होंने अपनी सेल्फलेसनेस की एक अंतहा थी, बिल्कुल ठीक। और वो ही एक तरबियत सबको देते थे, सेल्फलेस डिवोशन टू ड्यूटी, डिसिप्लिन, फेथ, यूनिटी। ये उनका एक मोटो था, नारा था। जहाँ भी वो जाते थे वो यही बात करते थे। दुश्मनों की बात करते थे कि जी आपके सामने एक यलगार है दुश्मनों की, उनके अज़ाइम बड़े ख़तरनाक हैं, आप अपनी तैयारी पकड़ें। अगर आप तैयार नहीं होंगे तो फिर आप एक आसान शिकार उनके लिए हो जाएंगे, वो फिर टेम्प्ट हो जाएंगे आपको हमला करने के लिए। इसलिए अपने बाजुओं को, अपने सारे असलहे वगैरह को, सबको तैयारी रखो और ताकतवर बनो। यही एग्जोर्टेशन जो है वो जहाँ जहाँ उन्होंने विजिट किया, देखें कि वो टाइम पीरियड ढाका तक को ट्रेवल करके चले गए। और इसी तरह जो है जैसे अभी जिक्र हुआ कि वो फौजी अदारों में आर्मर्ड ब्रिगेड हो गया, नेवल हेडक्वार्टर हो गया, सारी जगहों के विजिट किए। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जी बिल्कुल। हमारे आज के मौजू पे इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सिलसिले को मजीद भी आगे बढ़ाया जाएगा। वक्त हो जाता है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सत्सुआ के स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिल्लत में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारे आज के मौजू पे इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जी आप जैसा जी, हमारे साथ हमारी मुसल्लह अफवाज के बेहतरीन ऑफिसर्स जिन्होंने अपना करियर बेहतरीन अंदाज में गुजारा मौजूद हैं। कर्नल रिटायर्ड अशफाक हुसैन साहब, एयर मार्शल अशफाक राई साहब, ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब। कर्नल साहब, कायदे आज़म और दिफा के मौजू पर जब हम बात करते हैं तो कायदे आज़म की पाकिस्तान बनने के बाद जो आपकी शख्सियत और जो आपकी सोर्स है कि वो ज़ाहिर है उनके गवर्नर जनरल के तौर पर उनके खिताबात हैं। तो कायदे आज़म को हम देखते हैं कि इन 13 महीने में बीमारी की भी इंतहा थी, तो और मसरूफियात की भी इंतहा जी, और इसके बावजूद मसरूफियात की हर शोबे के लिए उन्होंने गाइडलाइन छोड़ी हैं। देखें, अभी आप थोड़ी देर पहले अशफाक राई साहब से एक बात कर रहे थे जहाज़ों के बारे में। जी जी। उन्होंने 3rd आर्मर ब्रिगेड से खिताब करते हुए कहा कि तुम्हारी सवारी बदल गई है। जी, मीन्स के पहले घोड़े होते थे, अभी आप बड़े खौफनाक किस्म के टैंक आपकी सवारी है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये टैंक फतह का जरिया नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। असल चीज़ जो है वो आपका इस्तक़लाल, आपका सब्र, योर कूलनेस, ठंडा मिजाज एंड डैश, आपकी जुर्रत। बिल्कुल। तो वो जो कहते हैं ना, मैन बिहाइंड दी गन। बिल्कुल बिल्कुल यही है। बिल्कुल। अच्छा, कायदे आज़म के हवाले से मैं एक बात बड़ी दिलचस्प आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ज़रूर ज़रूर। ये मलीर में ऐसा हुआ कि वो एक यूनिट का मुआयना करने के लिए गए। तो जब चीफ गेस्ट आता है ना तो उसको सलामी दी जाती है। तो सलामी के लिए होता है कि वो जो राइफ़ल है ना उसको अपने सामने रख के ना वो इस तरह से पकड़ते हैं। सही। अंग्रेज़ी में उसको कहते हैं प्रेजेंट आर्म। सही। तो वो करते हैं। तो कायदे आज़म जब उस यूनिट में गए तो वो जो अफसर उस परेड को कमांड कर रहा था, उसने जब कायदे आज़म को देखा ना तो ही वॉज मिसप्राइज्ड। और होता यह है कि वो जब रिव्यू करते हैं ना, जो चीफ गेस्ट जब रिव्यू करता है
تو اس وقت تو اٹینشن کی پوزیشن میں ہوتے ہیں لوگ کہ رائفل جو ہے نا وہ ان کے زمین پہ رکھی ہوتی ہے اور انہوں نے اس کو پکڑا ہوتا ہے، اٹینشن کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ تو جب قائد اعظم سٹیج پہ آئے تو اس نے ان کو پریزنٹ عام کرایا، سلامی کی پوزیشن میں وہ لے کے آئے، جی جی، اور جب قائد اعظم ریویو کے لیے آئے تو ان کو دیکھ کے بھول گیا، اچھا واہ، وہ ان کو یعنی ان کی پوزیشن میں لانا جی بھول گیا، اور وہ سلامی کی حالت میں کھڑے رہے، اور قائد اعظم جو ہے نا وہ اسی طرح سے انہوں نے اس کا معائنہ کیا۔ صحیح۔ لیکن بڑے آدمی کا یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بڑے آدمی کے ساتھ ایک یہ غلطی ہوئی تو یہ تاریخ کا حصہ بن گئی۔ صحیح۔ ابھی وہ جو یونٹ ہے وہ اس کے پاس جب کوئی گیسٹ آتا ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے تو وہ پریزنٹ عام ہی کی شکل میں اس کو ریویو کرتے ہیں۔ اچھا واہ واہ واہ، وہ یعنی قائد اعظم کے ہوتے ہوئے جو غلطی ہوئی اس یونٹ نے اس غلطی کو اپنی تاریخ کا حصہ بنا لیا، کیا بات، کیا کہ ابھی جب وہ اس یونٹ کو ریویو کیا جاتا ہے تو وہ ٹینشن کی پوزیشن میں نہیں ہوتے بلکہ وہ سلامی ہی کی حالت میں کھڑے رہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، ٹریڈیشن بنا لی، ٹریڈیشن بنا لی۔ واہ واہ۔ ایئر مارشل صاحب، میں قائد اعظم کا ایک خطاب سن رہا تھا کسی ریجمنٹ سے ہی، تو قائد اعظم نے اس میں ایک نصیحت کی کہ جو ایک تو اپنے کانسٹیٹیوشن کو پڑھیں اور دوسرا حلف کو پڑھیں۔ وہ مجھے یاد آیا کہ وہ کہتے ہیں نا کوئی بھی مشکل ہو یا وہ تو بیک ٹو بیسکس، تو آئین جو ہے وہ تو ہمارا بیس ہے، اور پھر جو اوتھ ہے کسی بھی آفیسر کا، سویلین آفیسر ہوں یا ملٹری آفیسرز ہوں، تو قائد اعظم نے اس کانسٹیٹیوشن کو کی اہمیت پر یعنی پاکستان کی کانسٹیٹیوشن اور وہ جو اوتھ اٹھاتے ہیں اس کی اہمیت کو بڑے ہی دلچسپ اور لائیولی انداز میں بیان کیا اس نے۔ جی بالکل، انہوں نے صرف یہ نہیں کہا تھا کہ پڑھیں، انہوں نے کہا تھا سمجھیں۔ جی جی، اور اسپرٹ بالکل روح اس کی، کہ آپ اس کو سمجھیں اور آپ اپنا اوتھ بھی دوبارہ دیکھیں جی جی اور سمجھیں اسے۔ جی جی، تو میرے خیال میں اس میں بڑی بصیرت تھی ان کی بات میں، کوئی شک، کہ اگر ہم من حیث القوم اپنے آئین کی رسپیکٹ کریں گے جی جی، تو وہ ہمارے لیے ہمیشہ بہتر رہے گا۔ اگر کبھی ہم اپنے کانسٹیٹیوشن کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، اپنے آئین کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، تو پھر وہی ہوگا جو ایسے مواقع پہ ہوتا ہے، بالکل، پھر وہ افراتفری کا عالم ہوتا ہے، پھر ڈویژنز آ جاتی ہیں۔ تو اب یہ میں تو ایکچولی اس چیز سے بڑا امپریسڈ ہوں کہ ان کی اتنی بصیرت تھی اس وقت، اور انہوں نے یہ بات اس وقت کہی کہ آپ اپنا کانسٹیٹیوشن پڑھیں اور اسے سمجھیں، آپ اپنا اوتھ پڑھیں، بلکہ انہوں نے پورا اوتھ دہرایا بھی، پورا پڑھ کے اوتھ دہرایا تھا۔ جی بالکل، آپ اس کی سگنیفیکینس دیکھیں ان کے سامنے کہ کیا تھی۔ انہوں نے حالانکہ کہا تھا کہ آرمڈ فورسز سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے پاکستان کی انسٹیٹیوشنز کا، اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کانسٹیٹیوشن پڑھیں سمجھیں، اپنا اوتھ پڑھیں اور سمجھیں۔ جی، میرے خیال میں اس چیز کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ جی جی جی، ان کے اقوال کو صرف لکھ کے نہیں لگا لینا چاہیے، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ قومیں جو ہیں بریگیڈیئر صاحب، قومیں جو ترقی کرتی ہیں وہ جذبہ تو ہوتا ہی ہے، اسپرٹ کے بغیر تو کچھ نہیں، لیکن ڈسپلن کے بغیر نہیں۔ قائد اعظم کی زندگی، اپنی زندگی میں ڈسپلن کی اہمیت، ابھی آج کل جب ہم ڈسپلن کی بات کرتے ہیں نا تو وہ فوجی اداروں اور ملٹری اداروں اور پولیس کے اداروں اور اس طرح کے ان سے وہ کر دیا جاتا ہے، یہ تو پوری قوم کے لیے ہوتا ہے ڈسپلن۔ ویسٹ میں دیکھیں کارپوریٹ ورلڈ کا جب ذکر آتا ہے تو فوراً ڈسپلن ذہن میں آ جاتا ہے، تو قائد اعظم کی اپنی زندگی ڈسپلن پر، اور پھر جس ادارے میں بھی گئے وہ انہوں نے ڈسپلن کی بات کی۔ فیتھ یونٹی ڈسپلن تو خیر ان کا بہت بڑا موٹو انہوں نے دیا تھا ہمیں۔ جی، ان کی ساری زندگی ایک ڈسپلنڈ لائف تھی، مثالی لائف تھی، اور وہ حقیقتاً ایک رول ماڈل تھے، اور وہی چیز وہ چاہتے تھے کہ اسی طرح کی کریکٹرسٹکس جو ہیں ہر پاکستانی میں ہوں۔ اسی لیے وہ جہاں بھی جاتے تھے، جس قسم کا بھی آڈینس ہوتا تھا، چاہے وہ بلوچستان میں تھا، چاہے وہ بنگال میں تھا، چاہے وہ خیبر پختونخوا اس وقت NWFP تھا جو وہاں انہوں نے کیا، اور مختلف جو ہے ادارے فوج کو جو ہے وہاں کیا، وہاں پر ہر وقت انہوں نے اسٹریس کس بات پہ دیا کہ ایک تو ان کا موٹو تھا یونٹی فیتھ ڈسپلن، اور ڈسپلن کی ہی انہوں نے بار بار جو یہ ہے بات کی۔ اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو چیزیں انہوں نے اس وقت آئیڈینٹیفائی کی تھیں کہ یہ ہمیں اس قسم کے خطرات ہیں،
اندر کے خلفشار یہ ایک دوسرے یہ پیروکلزم انہوں نے بات کی، یا پروونشلزم جن کو کہا کرس، بالکل صحیح، اور جس میں آپس میں اتفاق نہیں ہوگا، یونٹی نہیں ہوگا، تو وہ جو ہے وہ قوم بن نہیں سکتی۔ تو آپ نے یہ تمام چیزیں اپنے اندر جو ہے یہ پیدا کرنی ہیں، تو پھر آپ ایک فورٹریس آف اسلام بنو گے۔ قرآن کا انہوں نے ذکر کیا کہ یہ ہمارے لیے ایک بہترین گائیڈنس ہے، ہاؤ ٹو کنڈکٹ آور سیلف ان دا لائف۔ ہمیں تو اور کسی کنسٹیٹیوشن کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں تو بنی بنائی کنسٹیٹیوشن ایک مل چکی ہے، اور ہم اسی کو ہم یہ فالو کریں گے۔ بالکل تو وہ اس طرح کی انہوں نے جو ہے ہمیں ہر چیز سکھا دی اور یہ بتا دی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آج ہم قائد اعظم کے اتنے شکر گزار کیوں ہیں کہ وہ جو پوری گائیڈنس وہ دے گئے تھے، وقفے کے بعد انڈیا کے بارے میں جو انہوں نے یہ بات کی تھی وہ آج سامنے ہو رہا ہے۔ بالکل ٹرو، آپ بریگیڈیئر صاحب بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، سچ ورک اسپیشل ٹرانسمیشن پاسبان ملت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع جس پہ ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ قائد اعظم کی نظر میں دفاع کی اہمیت۔ آپ صاحب آخری سیگمنٹ ہے مہمانوں کی جانب۔ جی اور بہت ہی خوبصورت پروگرام ہوا، اور جب ایسے ایکسپرٹس موجود ہوں جو اپنے سبجیکٹ پہ دسترس رکھتے ہیں تو اتنے خوبصورت اور ایک رواں پروگرام ہوتا ہے۔ کرنل اشفاق حسین صاحب، ہمارا آخری سیگمنٹ ہے یہ اور کم ٹائم ہے، قائد اعظم اور دفاع کے حوالے سے کوئی ایسی فیلنگ، ایسی بات جو رہ گئی اور آپ بیان کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ دفاع کے 5 عناصر ہوتے ہیں۔ جی ان میں سے فوج جو ہے وہ ایک عنصر ہے، بالکل، اس کے علاوہ باقی 4 عناصر اور بھی ہیں۔ جی ایک معیشت ہے، صحیح، ایک میڈیا ہے، ایک عوام ہے، صحیح، ایک لیجسلیچر، جی بالکل، اسمبلی۔ یہ 5 عناصر ہیں دفاع کے، اور یہ سارے اکٹھے ہوں تو پھر اچھا، بالکل صحیح، جیسے لیاقت علی خان نے مکہ دکھایا تھا۔ تو اب دیکھیں، معیشت صرف میں چونکہ ٹائم کم ہے صرف ایک عنصر پہ بات کرتا ہوں کہ معیشت مضبوط ہوگی تو آپ ڈیفینس کے لیے پیسے دے سکتے ہیں نا۔ بالکل، معیشت آپ کی مضبوط ہوگی تو پہلی ضرورت جو ہے نا وہ تو عوام کی ضروریات ہوتی ہیں، عوام کی سہولیات ہوتی ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جاپان پہ پابندی لگا دی گئی تھی کہ تم 1% سے زیادہ اپنے ڈیفنس پہ خرچ نہیں کرو گے۔ بالکل صحیح۔ وہ کہا یہ فائن، انہوں نے کہا جی آپ کی ڈیفنس ہماری ذمہ داری۔ اب وہ فارغ ہو گئے، ڈیفنس کے اوپر بڑے اخراجات آتے ہیں، وہ بے نیاز ہو گئے اپنی ڈیفنس کی طرف سے، اور انہوں نے اپنی معیشت مضبوط کرنی شروع کی۔ بالکل، اب ان کی معیشت اتنی زبردست ہو چکی ہے، صحیح بات ہے، کہ ان کا 1% جو ہے وہ ہمارے جیسے کئی ملکوں سے زیادہ وہ ڈیفنس کے اوپر خرچ کر۔ صحیح بات، یعنی وہ 1% اب بہت زیادہ۔ میں یہ بات کر رہا تھا کہ معیشت، عوام، میڈیا کا آپ رول دیکھ لیں۔ 65 کی وار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ 65 کی وار جو ہے وہ فوج نے لڑی ہے اور ریڈیو پاکستان نے لڑی ہے، بڑی صحیح، کیونکہ ٹیلی ویژن تو نیا آیا تھا نا، 64 میں پہلی دفعہ انٹروڈیوس ہوا تھا۔ ریڈیو کا بڑا رول تھا۔ تلقین شاہ کا، اشفاق احمد صاحب کا جو پروگرام تھا، وہ کرفیو کے دوران رات کے اندھیرے میں ریڈیو پہ لوگ جمع ہو کے سنتے تھے۔ کیا بات، تلقین شاہ، اور پھر اس وقت کے نغمے دیکھیں، اس کے نور جہاں کے نغمے سن کے جو لوگ بھرتی میں آئے، جو فوج کی انہوں نے سختیاں دیکھی اور وہ بھاگے۔ جی تو جیلوں کے اندر ان کو کہتے تھے کہ اے نور جہاں دا کمیشن سی۔ واہ واہ واہ۔ ایئر مارشل صاحب، قائد اعظم کی جو ایفیلیشن اور جذباتی وابستگی فوج اور پھر خاص طور پہ ایئر فورس کے ساتھ جو تھی، جی
دیکھیے جس طرح میں ایگری کروں کرنل اشفاق صاحب سے جی کہ 5 عناصر ہیں دفاع کے جی، اور قائد اعظم نے سب کے بارے میں بتایا ہوا ہے یا گائیڈ لائنس. بالکل صحیح. ہمیں صرف یہ چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو فالو کریں، ان کے اقوال کو اپنے آفسز میں نہ لگائیں یا سڑکوں پہ بورڈز پہ نہ لگائیں، ان کو فالو کریں. میرے خیال میں ہماری ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی، ہماری معیشت بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری لیجسلیچر بھی بہتر ہو جائے گی، آرم فورسز بھی اور بہتر ہو جائیں گی، اور باقی ادارے بھی تمام انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. تو ہمیں صرف ان کے جو چیزیں انہوں نے جس طرح سے گائیڈ لائنس دی ہیں ان کو سمجھنے اور فالو کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ فائنل ورڈز میں کیسے پورے پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے؟ دیکھیں جی، قائد اعظم نے ہمیں ایک بہت بڑا ایک تحفہ دیا پاکستان. جی، انہوں نے نہ ہی یہ کہ پاکستان کو بنایا بلکہ اس کو اکنامک لیگز بھی دیے اور اس کو اکنامک لیگز کے اوپر کھڑا کیا اور پھر وہ گئے. یہ افسوس کی بات ہے کہ پھر ان کے جانے کے بعد اور خاص کر لیاقت علی خان کے جانے کے بعد جو پھر بعد میں ہمارے لیڈر آئے وہ جو ہے اس کی پہنچ سے بہت دور تھے. they were pygmies in his front. اور اس کی وجہ سے ہمیں جو سانے سکوت دھاکہ جو ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑا. اتنی بڑی ٹریجڈی کے بعد جو ہے ہم نے پھر بھی کوئی سبق حاصل نہیں کیے. جو خطرات ہمیں 47 میں تھے اور اس کے بعد پھر 71 میں تھے وہ آج اس سے زیادہ خطرناک خطرے جو ہیں ہمارے سامنے منڈلا رہے ہیں. اس وقت ہمیں ایک قائد اعظم کی طرح جو ہے ایک مضبوط رول ماڈل لیڈرشپ چاہیے جو کہ ایک ملک سارے ملک کو کوہیژن پیرے دے. سوشل کوہیژن از ویری امپورٹنٹ. پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے. اکنامی اسٹرانگ ہونی چاہیے. ملٹری اسٹرانگ ہونی چاہیے. یہ 4 چیزیں ہوں گی پھر آپ کی پیٹریوٹزم اور نیشنلزم بلڈ ہوگا. آپ پھر ایک نیشن اسٹیٹ بنیں گے اور پھر دنیا کی کوئی طاقت جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ نو پاور آن ارتھ کین انڈو پاکستان. تو وہ پھر جو ہے آج بھی ہم اسی طرح، کیونکہ آج جو ہے جو ہماری فوجی طاقت ہے ماشاءاللہ وہ سیکنڈ ٹو نن ہے. کوئی شک. اور وہ ایک موسٹ ہارڈنڈ بیٹل انوکولیٹڈ فوج ہے جس نے کہ 20 سال کی جنگ لڑی اور نامصائب حالات میں جر گئی اور وہ کامیاب ہوئے جبکہ تمام فوجیں جو ہیں ویسٹ کی اور ساری جو ہے نا وہ فیل ہو گئیں. بالکل تو اس لحاظ سے ہم نے تو ہے، لیکن ساتھ ہم نے معیشت اور اپنی پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اندر کی کوہیژن ہاؤس کو ہم نے ان آرڈر ضروری کرنا ہے. تھینک یو. جی، بہت بہت خوبصورت گفتگو ہوئی اور اس گفتگو کا جو آپ کہیں کہ مرکزی نقطہ یہی ہے کہ دفاع تبھی مضبوط ہوگا جب باقی اسفیئر آف لائف بھی ہمارے مضبوط ہوں گے، جس میں معیشت ہے، جس میں تعلیمی ہمارے پالیسی تعلیمی ادارے ہیں، اور جس میں میڈیا ہے، جس میں ہماری انتظامیہ مقننہ ہے. یہ سب جس کو کہتے ہیں نا گو ہینڈ ان ہینڈ، یعنی یہ سب مل کے چلتے ہیں تو پھر کوئی ملک مضبوط ہوتا ہے. ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ قائد اعظم کے ارشادات، خطابات، ان کے میسیجز، ان کے لیٹرز یہ سب موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے آخر میں ایک کتاب تو ہم بتاتے ہیں روزانہ کہ وہ پڑھیں. آج میرا جی چاہ رہا ہے بھی جیسے خوبصورت گفتگو ہوئی اور قائد اعظم کے خطابات کے بارے میں بات ہوئی کہ میرا خیال ہے اگر قائد اعظم کی کتابوں اور قائد اعظم پر لکھی جانے والی کتابوں کی بات ہو تو سب سے اہم کتاب اگر بنے گی تو خود قائد اعظم کی، کہ جو ایز اے گورنر جنرل ان کے خطابات ہیں 13 مہینے میں، اور وہ انگلش میں بھی چھپ چکے ہیں، اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، بک کی صورت میں بھی موجود ہیں، نیٹ پر بھی موجود ہیں. لیکن نیٹ کی جب میں بات کرتا ہوں تو خاص طور پہ اپنے نوجوان دوستوں سے یہ ضرور کہتا ہوں اور ریسرچر سے کہ مستند مواد 200% انہیں یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ایسی سائٹس پر جائیں جو مستند ہوں. ویسے تو غیر مستند کتابیں بھی چھپ جاتی ہیں، آپ لائبریری میں جائیں، کتاب لیں. ابھی جیسے ہمارے پارٹیسپینٹس بھی کہہ رہے تھے قائد اعظم کے بارے میں ایسی ایسی باتیں ہوں گی، تاریخ کے بارے میں جن کو کوئی وجود نہیں، ادھر بھی خیال رکھنا چاہیے. لیکن نیٹ پر خیال رکھنے کی ذرا زیادہ ضرورت ہے
کہ جو سائٹس ہیں مستند اداروں کی سائٹس پر جایا جائے اور وہاں سے پھر یہ بکس جو ہیں وہ پڑھی جائیں۔ آپ مہمان کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور یقیناً ناظرین بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم قائد اعظم سے متعلق جو ان کے بکس ہیں، جو ان کے خطوط ہیں، ان کا مطالعہ کیا جائے اور اپنی نوجوان نسل کو اویئر کیا جائے۔ اپنے جو عظیم لیڈر ہے ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں مطالعہ ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں۔ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔